अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। लेकर आ चुकी हूँ हल्फे जान की एपिसोड है जी हमारी 105। तो बहुत ही प्यारी एपिसोड है। फाइनली 3 माह गुजर चुके हैं। 3 माह, यस। मैंने सोचा कि पहले मैं 2 हफ्ते का टाइम बढ़ाऊंगी आगे, फिर मुझे आगे मज़ीद महीनों का भी बढ़ाना है, क्योंकि मेन स्टोरी जो है वो 5 महीने 3 महीने बाद की है, 3-4 महीने बाद की है। तो मैंने सोचा कि एक ही बार इसको आगे कर दिया जाए तो ये ज़्यादा मज़ेदार बनेगा और एंडिंग भी इसकी बहुत ही ज़्यादा यमी हो जाएगी, क्योंकि लास्ट वीक होगा। नेक्स्ट सिर्फ 6 एपिसोड हैं मज़ीद, तो इसी में हम एंडिंग कर देंगे। ठीक है, मज़ीद अगर करती तो वो बोरिंग हो जाता, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता। तो मैंने बहुत ही मज़े वाले तरीके से इसको समेटा है, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। तो जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। एपिसोड ऑफ हल्फे जां बाय अस्मा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। अर्शिया ने बॉक्स इनके सामने रखा और बैठते ही आहिस्ता से खोला। पुराने कागज़ों, तस्वीरों और यादों की एक हल्की सी खुशबू जैसे इस खूबसूरत कमरे की फ़िज़ा में घुल गई थी। ये देखो। अर्शिया ने एक और तस्वीर निकाल कर अनीस की तरफ बढ़ाई। कि तुम हो यार, कितने क्यूटी बाई हो। 2 या 3 महीने के लग रहे हो। ड्रेसिंग देखिए, फुल जेंटलमैन। अपनी ममा की पहली औलाद, जिसे उन्होंने अपना सब कुछ बना लिया था। अनीस के हाथ हल्के से कांपे जब इसने तस्वीर देखते से अर्शिया के हाथ से लिया। वहाँ एक नन्हा सा वजूद हमरा की गोद में बैठा था। हमरा ने अपनी उंगली उसकी हथेली में थमा रखी थी। वो इतना खूबसूरत बच्चा था जैसे कोई खिलौना हो, इतना हसीन कि उसे देखते ही आंखों में टूट कर प्यार सिमटने लगे, इतना पुरसुकून जैसे दुनिया की हर तकलीफ से बेखबर हो। दोनों की आंखों में नमी और गहरी हो गई। मैं ऐसा था, इतना प्यारा? इसने जैसे खुद से हाँ न खोते पूछा। मतलब इस बच्चे से नजरें हटाना नामुमकिन सा था। अर्शिया इसके बिल्कुल बाजू के करीब से रखाई, इसके कंधे से सर टिका दिया। दोनों की नजरें इस तस्वीर पर जमी थी। हाँ ना, और बहुत ज्यादा प्यारे थे तुम। मेरा दिल चाह रहा है इस तस्वीर से बाहर निकाल लूं, बहुत सी पारियां देकर इसको जोर वाला हक भी करूं। तुम्हारी मम्मा यकीनन इससे भी खूबसूरत होंगी, क्या उनकी कोई तस्वीर नहीं? वो हल्का सा मुस्कुराई, मगर इसकी आवाज़ भीग चुकी थी। लेकिन साथ ही अर्शिया की नज़र बॉक्स में मजीद नीचे रखी एक तस्वीर पर गई। उनकी तस्वीरें थी, लेकिन ज़बरदस्ती वाली। उन्हें फ़ोटो बनवाना पसंद नहीं था। मैं ज़बरदस्ती खींचता था। फिर उन्हें जब गिफ्ट करता तो वो बहुत डांटती थी कि क्यों बनाई। और जब मैं कहता मुझे अपनी ब्यूटीफुल मम्मा की तस्वीरें बनाना पसंद है, तो वो मुझे गले लगा कर फिर अपने डांटने की माफ़ी मांग लेती थी। अर्शिया और अनीस ने जब इस बॉक्स के नीचे हिस्से को खोला तो वहाँ सब हमरा की तस्वीरें थी। अर्शिया ने फौरी इन तस्वीरों को निकाला। अनीस ने ये निचला खाना खुद तस्वीरों से भरा था, लेकिन उसे इल्म नहीं था उसकी मम्मा ने उसकी तस्वीरें भी यहीं रखी होंगी, क्योंकि इन 14 सालों में अनीस की आंखों से कभी उसकी माँ की शक्ल ओझल ना हो सकी कि वो तस्वीर का मोहताज होता। फिर चाबी खो गई तो इसने ढूंढने की जहमत भी न की। अर्शिया ने एक एक तस्वीर एहतियात से निकालकर अपने सामने फैला दी, जैसे किसी कीमती खजाने को छू रही हो। हर तस्वीर में एक अलग सी रोशनी थी, एक सादगी, एक सुकून और एक ऐसी मोहब्बत जो लफ्ज़ों से कहीं ज़्यादा गहरी थी। अनीस की नज़रें इन तस्वीरों पर जमी थी, मगर वो देख नहीं रहा था, वो जी रहा था। ये देखो। अर्शिया ने आहिस्ता से एक तस्वीर उठाई जिसमें हमरा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बैठी थी। उनकी आंखों में अजीब सी नरमी थी और उनकी नज़रें हाथ में पकड़ी किताब पर थी। वो गार्डन के हिस्से में जहाँ बहुत से फूल थे अक्सर वहीं बैठा करती थी। दूसरी तस्वीर वैसी ही थी, बस वो इसमें कैमरे की तरफ देख रही थी और उनका तासुर यूं था कि मत खींचना तस्वीर अनीस, सदके तुम्हारी आंखें बिल्कुल उन जैसी हैं अनीस। वो धीरे से मुस्कुराई। अनीस ने तस्वीर को हाथ में लिया। उसकी उंगलियां हल्की सी कांपी। इसने इस चेहरे के नकोश पर अंगूठा फेरा जैसे बरसों का फासला मिटाना चाहता हो, लेकिन ये फासले कभी तय नहीं हो पाते। मैं भूल नहीं पाया कभी उनको। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, टूटती हुई, होंठों से बिखरती महसूस हुई। मैंने यहाँ रहना छोड़ दिया था, जानती हो, जब तुम यहाँ कैद थी तब भी रात में चला जाता था, क्योंकि जब भी इस कमरे में आता था तो लगता वो बस दरवाज़ा खोल कर आएंगी और अनीस कहकर पुकारेंगी, और फिर मैं उनकी तरफ बढ़ूंगा लेकिन उन्हें छू नहीं सकूंगा। इसने आंखें बंद कर ली। कांसो खामोशी से उसके गाल पर बहकर मामूली बियर्ड में जज्ब सा हुआ। अर्शिया फौरन उसके चेहरे के करीब से रख आई, उसके कंधे से लगकर बैठी और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो यही है, इसने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा तो अनीस ने अर्शिया की आंखों में अपनी खूबसूरत हेजल ब्राउन आंखें जमाई। तुम्हारे अंदर, तुम्हारी यादों में, तुम्हारे अंदाज में, तुम में। वो मुस्कुराई, मगर उसकी आंखें भीग चुकी थी।
اور آج وہ یہاں بھی ہیں۔ انیس کی نظریں پھر تصویر پر گئیں، مگر اس بار اس کی سانس میں وہ گھٹن نہیں تھی، ایک عجیب سا سکون در آیا۔ میں نے کبھی کسی کو ان کی جگہ نہیں دی ارشیا، وہ سچائی سے اعتراف کرتے بولا، اور نہ دینی ہے تمہیں۔ ارشیا نے فوراً اس کی بات مکمل کی، پھر اس کا ہاتھ دبا کر وہ اس کے رخسار سے ہتھیلی جوڑ گئی۔ صنم زمان جگہ لینے نہیں آئی انیس، ان کے اور ہمراہ کے جو معاملات تھے وہ کافی پیچیدہ ہیں، ہم ان میں نہیں پڑیں گے، لیکن وہ جو تم سے محبت کرتی ہیں وہ بہت سچی ہے۔ میں نے محسوس کیا تم بھی انہیں ماں کہہ چکے ہو، تو رتبہ بھی دو، ہمراہ جتنا نہیں بس ماں جیسا۔ تم دیکھنا اس عورت کے آنے سے الوی مینشن میں کتنی مثبت وائبز پھیلیں گی، مجھے ابھی سے اچھی فیلنگز آ رہی ہیں۔ ارشیا کی آواز میں وہ یقین تھا جو کسی ٹوٹے ہوئے انسان کو دوبارہ جوڑ دیتا ہے۔ ہاں وہ واقعی اچھی ہیں، مجھے ان کے آس پاس اب تک کوئی عجیب احساس نہیں ملا، بس اپنائیت ملی۔ حالانکہ جس طرح انہوں نے اثر سے پہلے مجھے گلے لگا کر پیار کیا، میں اسے ان کا ترس یا ہمدردی سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ واقعی محبت تھی۔ یہ ہمارے بڑے پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے ہیں ارشیا، کہ اس کا پھل ہمیں کاٹنا پڑ رہا ہے۔ جتنی بابا کی غلطی ہے اتنی مما کی بھی ہے۔ اگر وہ یہ بات سمجھ لیتی کہ انسان خریدے نہیں جا سکتے، زبردستی بسائے نہیں جا سکتے، تو حالات مختلف ہوتے۔ نانا نے اپنی بیٹی کو ان کی محبت خرید کر دے دی، پر کیا وہ اپنی بیٹی کو اس انسان کی محبت خرید کر دے سکے؟ نہیں، الٹا دونوں کی زندگی ہی ایک سمجھوتا بنی رہی۔ ماما نے بابا سے پاگلوں کی طرح محبت کی تھی۔ جانتا ہوں یہ بے اختیار جذبہ ہے، لیکن کیا ملا ماما کو اس جذبے سے؟ 2 بیٹے لیکن 7 موت۔ وہ اپنے کسی بیٹے کی خوشی نہیں دیکھ سکیں گی۔ وہ جتنا ابراہیم الوی کو صنم سے چھینتی رہی، تم دیکھنا کچھ وقت تک وہ اور بابا اتنے ہی قریب ہو جائیں گے، کیونکہ جیت ہمیشہ 2 طرفہ محبت کے حصے آتی ہے۔ ایک طرفہ محبت کرنے والے راہوں کی دھول بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس کی ہر بات توجہ سے سن رہی تھی، اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ انیس کا یہ سارا افسوس جائز تھا۔ ایسا ہی ہے، مجھے پتا ہے اپنی ماما کی محبت کو کسی اور عورت کے ساتھ دیکھ کر تمہیں کہیں نہ کہیں برا لگے گا، لیکن یہ سوچو کہ ابراہیم الوی نے بھی ایک ذہنی دباؤ سے بھری زندگی گزاری ہے۔ جیسے ہمراہ الوی کا وقت تھا، اب صنم زمان کا آئے گا۔ پہلے ہمراہ تمہاری اور اثر کی ایک سی ماں بنی، اور اب صنم زمان تم تینوں بھائیوں کی ماں بنے گی۔ سب سے زیادہ وفادار تو تمہاری یہ 2 مائیں رہی ہیں ایک دوسرے سے۔ لکی ہو تم۔ اگر ہمارے مقدر میں تھوڑی سی بھی خوش قسمتی آ جائے تو اللہ کا شکر گزار ہونا بنتا ہے۔ رہی بات تمہارے دل کی، تم نے سب کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ ہم یہاں کچھ ہفتے کے لیے تبھی آئے ہیں، تمہیں اپنا بیٹا ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے اپنی ہر امید ختم کرنی ہے۔ یہ آس کہ وہ شخص کبھی ہمراہ کو یاد کرے گا ان اچھے لفظوں میں جن میں تم چاہتے ہو، تو شاید ایسا نہ ہو۔ انیس نے عزیز سے مسکرا کر ارشیا کو دیکھا، پھر ساری تصویریں ایک ایک کر کے اس باکس میں واپس ڈالنے لگا۔ اپنی امیدیں ختم کرنا آسان نہیں ہوتا ارشیا، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں کے قریب لا کر چوم گئی۔ میری جان، اگر تم اس کوشش میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں تکلیف نہیں پہنچے گی، اور میں تمہیں ایسا ہی چاہتی ہوں۔ کسی کو حساس انسان کا قتل نہیں کرنا پڑتا، وہ اپنی ہی ٹوٹتی امیدوں اور رد ہوئی خواہشوں سے مر جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتی تمہارے دل کا ایک کونا ایسی موت مرے۔ میں تو تمہارے دل کے کسی حصے کو مرجھایا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی۔ میں چاہتی ہوں تم اپنی ماما کے ہر فیصلے سے مطمئن رہو، تاکہ ان کی روح بھی سکون میں آئے۔ تم اپنے بابا کے ہر کیے پر بھی مطمئن ہو جاؤ، تاکہ تمہاری روح سکون پائے، اور اس طرح تم اپنی ماما سے اپنی محبت بھی ثابت کرو گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، وہ جو بھی بات کرتی تھی وہ اتنی جامع، مفصل اور طمانینت بخش ہوتی کہ انیس کے دل پر جو سلیں دھری ہیں وہ سب سرک جاتی۔ میں ایسا ہی کروں گا، معاف کرنا یعنی امیدیں چھوڑ دینا، کیونکہ بار بار دل دکھانے والے پھر ہماری کسی امید کے لائق نہیں رہتے۔ میں یہ کر لوں گا۔ وہ باکس بند کیے، وہ اپنی تصویر پکڑ کر دیکھتا مسکرایا تو ارشیا کی نگاہیں بھی اس پیار سے بھری دنیا پر اٹکی کہ سچ میں بہت خوبصورت ہے۔ انیس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تو ارشیا ہنس پڑی۔ یہ نہیں، یہ۔ وہ تصویر لے کر باکس میں رکھتی انیس کی گال سے گال لگاتی مسکرائی کہ وہ خود اپنی ہی تصویر پر پیار لٹا رہا تھا۔ تمہیں ایسا بچہ چاہیے جسے چلتے پھرتے نظر ہی لگتی رہے، تھوڑا کم خوبصورت نہیں چلے گا؟ انیس کے سوال پر وہ فوری نفی کر گئی۔ جب میرے بیبی کا ڈیڈی ہی اتنا حسین ہے تو میں کم خوبصورت بچے پر کیسے کمپرومائز کر سکتی ہوں؟ تھوڑی بہت تو میں بھی پیاری ہوں۔ وہ اپنی تعریف اس وجاہت کے جہاں کے سامنے ذرا کنجوسی سے کر رہی تھی، جبکہ اپنے موقف پر بھی پہاڑ سی ڈٹی تھی۔
وہی تو کہہ رہا ہوں، دو پیارے لوگوں کا مکسچر تو شدید پیارا ہوتا ہے۔ انیس نے بازو میں اپنی لما کو دبوچا تو وہ تھوڑی متذبذب ہوئی۔ یہ فطری حیا تھی جو اس کے چہرے پر انیس کے سبب آ ہی جاتی تھی۔ ہونے دو پیارا، میں اس کی پل پل نظر اتار لوں گی، اس کی بھی اور تمہاری بھی۔ عرشیا نے اپنی ہتھیلی اس کے سینے پر رکھے اپنی گرے آنکھیں انیس کی آنکھوں میں جمائیں۔ اور تمہاری نظر کون اتارے گا؟ انیس نے اس کی محبوب صورت نہارتے جھک کر وہ آنکھیں باری باری چومتے ذرا فاصلہ سمیٹ کر پوچھا تو عرشیا اس سوال پر خاموش ہوئی۔ ہونٹوں کو ہسارنے والی مسکراہٹ سمیت اسے محویت سے تکنے لگی۔ میری نظر؟ وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر اس بار اس کی مسکراہٹ میں شرارت کم اور شدت زیادہ تھی۔ میری نظر تم اتارنا نا؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کی انگلیاں اب بھی انیس کے سینے پر ٹکی تھی، دل کی دھڑکن کو محسوس کرتی ہوئی بے باک انگلیاں جو اس کی گردن کو چھونے کی جانب سے رکھ رہی تھی۔ انیس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نرمی سی اتری۔ وہ مزید جھکا اتنا کہ اس کی سانس عرشیا کے نرم ہونٹوں سے ٹکرانے لگی۔ اس نے دھیمی آواز میں یقین دہانی کی۔ ہاں سڑو، وہ فوراً بولی۔ میں کیسے اتاروں تمہاری نظر؟ عرشیا نے نظریں جھکا لی، گالوں پر ہلکی سی لالی پھیل گئی، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ جیسے ابھی دیکھ رہے ہو مجھے، ویسے ہی میری نظر اتارنا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ واقعی اسی نظر میں محفوظ ہو۔ انیس ہلکا سا مسکرایا، پھر اس نے اس کی ٹوڑی کو انگلیوں سے اوپر کیا تاکہ وہ دوبارہ اس کی طرف دیکھے۔ پھر تو خطرہ ہے، وہ سرگوشی میں بولا تو عرشیا کی سانس بے ترتیب ہوئی۔ کیونکہ میں تو تمہیں ہر وقت ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ عرشیا کی سانس ہلکی سی اٹکی، مگر اس نے نظریں نہیں چرائیں۔ تو دیکھتے رہو، میں 2 ہفتے کہیں نہیں جا رہی۔ یہ جملہ جیسے سیدھا انیس کے دل میں اترا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو وہ سب کچھ جھلکا جو اس نے کھویا بھی تھا اور جو اب اسے مل رہا تھا۔ اس نے فوراً عرشیا کو اپنی باہوں میں کھینچ لیا، اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس یہی سننا تھا جانے جہانی، اس نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے کہا۔ عرشیا نے بھی آنکھیں بند کر لی، اس کے وجود کے ساتھ جڑ کر جیسے خود کو مکمل محسوس کیا۔ اب نہ تمہیں نظر لگے گی نہ مجھے، وہ دھیرے سے بولی، کیونکہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کی حفاظت میں ہیں۔ کمرے میں پھیلی فسوخیز خاموشی اس بار اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ اب یہ جانے جہانی کیا ہے؟ وہ گلے لگی ہی منمنائی تو انیس مسکرایا۔ تو میرا جانے جہانی، جی کنم جانے جہارا، تو میرا گنج روانی، جی کنم سود و زہارا۔ وہ عرشیا میر کے لیے پہلی بار کچھ گنگنایا تھا۔ وہ ہنس کر اسے پکڑتی سامنے لائی۔ یار تم اتنا اچھا گاتے ہو، پر فارسی مارنی ضروری تھی، کوئی رومانٹک گانا گاتے۔ اب اس کی ٹرانسلیشن بتاؤ پھر اور سناؤ مجھے۔ وہ اس کے رد عمل پر مسکرایا اور عرشیا کی کھلے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ اسے اتنی محبت سے دیکھتا تھا، اتنی محبت تو کوئی کر بھی نہیں پاتا ہوگا۔ تم میری دنیا کی جان ہو، تمہارے بغیر اس زندگی کا کیا کروں؟ تم میری بہتی ہوئی دولت ہو، پھر نفع و نقصان کی کیا پرواہ؟ انیس نے اسے اس کا ترجمہ بس بتایا، لیکن وہ اس پر بھی گنگنانے والا ہی فدا ہوئی۔ یار تم اتنے پیارے کیوں ہو، گانے بھی دلکش، الفاظ بھی کمال، اور تاثرات تو اف، تمہیں میں نے جوہری کی طرح چند دن لگا کر ہی تراش دیا ہے انیس خانم۔ وہ چہک اٹھی تھی اور وہ اس کا چہکنا ساری زندگی پر محیط ہونے کی دعا کر رہا تھا۔ مگر رنج و بلارا، مگر عشق و دل بلارا، مگر جور و جفارا، مگر صدے نگران را، تو میرا جانے جہانی، چکنم جانے جہارا۔ عرشیا اس بار خاموش نہ رہ سکی، وہ جیسے سحر میں پوری طرح ڈوب گئی تھی۔ اب اس کا بھی مطلب بتاؤ، ورنہ میں خود ہی کوئی فلمی سا بتا دوں گی۔ وہ اس کی شرٹ کی کالر سے کھیلتی آنکھوں میں چمک لیے بولی تو انیس ہلکا سا ہنسا، وہ ہنسی جس میں سکون بھی تھا اور محبت بھی۔ اس نے آہستہ سے اس کے ماتھے کو چھوا، پھر نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ یہ کہتا ہے، وہ دھیرے سے بولا، دکھوں کو مت دیکھو، مصیبتوں کو مت گنو، محبت کی شدت اور آزمائشوں سے مت ڈرو، لوگوں کے ظلم و ستم پر نظر مت رکھو۔ وہ ذرا سا رکا، جیسے اگلا حصہ خود اس کے دل سے نکل رہا ہو۔ بس میری نگاہوں کو دیکھو جو تمہیں جاتی ہیں۔ عرشیا کی سانس جیسے سکرات پر وہیں تھم گئی، وہ بس اسے چاہت سے دیکھتی رہ گئی۔ اور پھر وہی انیس نے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی، تم میری دنیا کی جان ہو، پھر میں اس دنیا کا کیا کروں؟ عرشیا کی ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی، مگر آنکھیں شدت سے بھیگ گئی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، اور تمہاری آواز واللہ مدھر۔ اپنی من پسند عورت کے لیے تم نے پہلی بار کچھ گایا ہے نا، بتاؤ کیا چاہیے بدلے میں؟
وہ آہستہ سے اس کی آواز، گانے کے چناؤ اور جذبات کو سراہتے اپنا دل سمندر کی طرح وسیع اور پہاڑ کی طرح مضبوط بنا گئی۔ ان 2 ہفتوں کے لیے عرشیا المیر چاہیے، وہ بھی ہر لمحہ، بنا یہ تسلسل رکے، تمہارا ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات، ہر شام اور ہر صبح چاہیے، تمہاری ہر سانس، ہر نگاہ، ہر چاہ، سب کچھ چاہیے۔ وہ اتنی مہربان ہو کر پچھتا اٹھی کیونکہ انیس غانم نے تو اس سے پورے کا پورا اختیار مانگ لیا تھا۔ عرشیا ایک لمحے کو ٹھہر کر رہ گئی، جیسے اس نے توقع تو کی تھی مگر اتنی پوری مانگ نہیں چاہی تھی۔ اس کی سانس آہستہ سے بھری، وہ انیس کو دیکھتی رہی، گہری، اس نے سانس آہستہ سے بھری، گہری خاموش نگاہوں سے اسے بے چین کرتی رہی۔ 2 ہفتے، وہ ہلکا سا مسکرائی مگر اس مسکراہٹ میں شرارت کے ساتھ سوچ بھی شامل تھی۔ اتنا کم کیوں؟ انیس کی بھویں ہلکی سی اٹھی، وہ باقی اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ کم، اس نے دھیرے سے دہرایا۔ عرشیا اس کے چہرے کے قریب ہوئی، اس کی شرٹ کی سلائیوں پر انگلی پھیرتی ہوئی رکی، پھر نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تم نے مانگا ہے نا تو پھر ٹھیک سے مانگو انیس خانم۔ اس کی آواز نرم تھی مگر اس میں ایک عجیب سا یقین اور سرور تھا۔ 2 ہفتے نہیں، پوری زندگی مانگو۔ انیس چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا، جیسے الفاظ اس کے پاس ختم ہو گئے ہوں۔ عرشیا نے ہلکا سا سر جھکایا، پھر اس کے سینے پر ماتھا ٹکا دیا۔ کیونکہ میں وقتی سکون نہیں ہوں تمہارا انیس، میں تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے ٹھہرنے اور رکنے آئی ہوں۔ انیس نے فوراً اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، اس بار پہلے سے زیادہ مضبوطی سے، جیسے واقعی سے کہیں جانے نہیں دینا چاہتا ہو۔ پھر سن لو لما، انیس کی آواز بھاری ہو گئی، مجھے تم 2 ہفتوں کے لیے نہیں چاہیے، مجھے تمہاری سانس تک چاہیے ہو۔ عرشیا کے ہونٹوں پر سکون بھری مسکراہٹ آئی، آنکھیں خود بخود سرور سے بند ہو گئی۔ تو پھر مل گئی تمہیں، وہ سرگوشی میں بولی۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی پھیل گئی مگر اس بار یہ صرف خاموشی نہیں تھی، یہ ایک قبولیت تھی، ایک وعدہ جو لفظوں سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ آفٹر 3 months، 3 ماہ بعد۔ اس کی آنکھوں کے آگے سے وہ صورت، وہ بے بس و نا امید نگاہیں ان 3 ماہ میں بالکل نہ ہٹی تھیں، لیکن وہ خوددار تھا، ردا مراد کے ہر راستے سے ہٹ گیا تھا، لیکن صرف راستے سے ہٹنا زندگی سے ہٹنے جیسا نہیں تھا۔ وہ ہر روز کم از کم ایک بار اس کا دیدار خود پر فرض کر چکا تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، موسم کی ٹھنڈک، بے حد سرد بارشیں اور دھند میں ڈوبے سورج سے ہٹے روز و شب بیت کر حرارت توڑتے حبس کے روز و شب میں بدل رہے تھے۔ وہ اچانک علیم خان کے دل میں اتری محبت نامی کومپل ایک بے اختیار اور شدید جذبے میں بدل رہی تھی۔ ابتدائی 2 ہفتے بعد ہی عاصم واپس ملک پیلس آیا تو یمل، عدین اور شمس وہ 3 ضروری افراد تھے جو اس کے پاس رہے تھے۔ شدید گہرے زخموں کی وجہ سے اسے بیڈ ریسٹ ہی سجیسٹ ہوا تھا اور کم از کم 3 سے 4 ماہ کی احتیاط۔ پھر ان 2 ہفتوں میں عدین نے بھی اپنا بوریا بستر اپنے یار کے گھر ہی ڈال لیا، کیونکہ یمل کے ساتھ وہ بھی اچھا محسوس کرتا تھا۔ دونوں کا اسکول، فٹ بال کلب بھی سیم تھا۔ ہاں، اس بیچ بابا سے وہ ملتا رہا۔ فجر اور عصر نے دونوں بچوں کو ہر رات باہر گھمانا اپنا فرض جانا۔ جبکہ صنم بھی الوی مینشن میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتی نظر آئیں، لیکن ابراہیم ابھی ان کی ایک نظر کرم بھی نہ پا سکے۔ صنم کو بس انیس کی واپسی اور اس کے فیصلے کا انتظار تھا، جبکہ صنم کے بہت اصرار پر انیس اور عرشیا فارم ہاؤس ہی نہ رکے بلکہ 2 ہفتے بعد ناردرن ایریاز کی طرف نکل گئے۔ عرشیا اور انیس کا یہ دوسرا ہنی مون بنا جو طویل ترین تھا، کیونکہ پہلا تو آذربائیجان کا تھا، اور یہی نہیں، ان دونوں نے مہویر اور منائم کا ہنی مون اپنے ساتھ ارینج کر کے فائنلی ان کو بھی اپنے ساتھ سیر سپاٹوں پر بلایا۔ وہ پچھلے 3 ماہ سے چاروں خوب مزے کر رہے تھے۔ اس سفر کے بیچ مہویر اور منائم ان لوگوں کے گھر بھی گئے جنہوں نے ان کو کھائی سے نکال کر جان بچائی۔ وہ گھر جہاں ان کا نکاح ہوا، وہ کمرہ جہاں وہ سوئے، یہ ساری یادیں انیس اور عرشیا سے وہ دونوں بانٹ کر اس بار بہت خوش تھے۔ البتہ ہمایوں کی طرف سے خاموشی دیکھتے ہوئے اثر نے فجر کو دفاع لیڈی جم میں ایز اے ڈاکٹر جانے کی پرمیشن تو دے دی، پر عامر کو اس کا باڈی گارڈ تعینات کر دیا، کیونکہ علیم کی ذمہ داری تو عدین اور یمل کا خیال رکھنے کی تھی۔ اثر نے خود مہویر اور انیس کو اس ٹرپ کے لیے قائل کیا تھا کہ پہلے وہ دونوں جی بھر کر گھومنے پھرنے سے ہوں آئیں، پھر وہ فرصت کے ساتھ اپنی فجر کے ساتھ ورلڈ ٹور پر نکلے گا، پھر اس کے بعد ریسٹورنٹ کھولنے کا خواب پورا کریں گے، وہ ماسٹر شیف جو فرانس سے تربیت یافتہ تھے۔ ویسے بھی انیس اور مہویر کی غیر موجودگی میں گیمنگ اسٹوڈیو کا سارا کام ان 3 ماہ اثر نے ہی دیکھا تھا۔ ابراہیم الوی نے اپنے پلاٹس اور فیکٹری کی سیل کے پیسے بھی تینوں بچوں کے حوالے کر دیے تھے۔
ادین کا حصہ ادین کے لیے محفوظ کر دیا تھا، انیس کا حصہ اسے دیا، اور جو انیس نے ادین کے لیے سیو کروا دیا، جبکہ اثر اس حصے کو کہیں بھی دینے والا نہ تھا۔ اسے یہ پیسے اپنا خواب پورا کرنے کے لیے چاہیے تھے۔ جبکہ ان 3 ماہ میں ابراہیم گھر ہی رہے، ان کا فوکس بس گھریلو معاملات پر رہا، اور جب اثر کے معاملات میں دلچسپی لی تو فجر اور اثر کی شادی کیسے ہوئی یہ سب انہیں معلوم ہوا۔ اس ریز نامی آدمی سے تو ان کا حساب ابھی باقی تھا، پر اب ان کی لسٹ میں ایک ہمایوں بھی آ چکا تھا۔ ابراہیم الوی نے اپنے بیٹوں کی محبتوں کے پیچھے پڑے ان 2 گدھوں کو سدھارنے کا ایک دھماکے دار پلان بنایا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ انیس کی واپسی اور اس کا فیصلہ جاننا چاہتے تھے۔ اپریل گزر چکا تھا، گرمی کا باقاعدہ آغاز ہوتے ہی موسم اور موڈ بدل چکے تھے، لیکن ہلکی گرمی میں ڈوبے اپریل کے بعد اچانک جو شدید بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس نے گرمی کے ستائے لوگوں کو جسے دوبارہ ٹھنڈ میں دھکیل کر سکون بخش دیا۔ اچانک سے جاتی سردی کچھ دنوں سے واپس لوٹ چکی تھی۔ جبکہ ان 3 ماہ میں سوہا فیشن ویکس اپنے سوانی کی نئی آذربائیجانی برانچ کے کھلنے میں مصروف تو رہی، لیکن اس کا دھیان بس عاصم سے الجھا رہتا تھا۔ اس بار رضی اور شماس جب کوبا لوٹے تو ان کی زندگی بھی سکون پا گئی۔ اب سوہا انہیں دن میں کئی بار کال کرتی تھی۔ اس کا ان 3 ماہ کے بیچ ادین اور یمل سے بھی رشتہ مزید اچھا ہوا، کیونکہ لنچ وہ اسکول سے واپسی پر سوہا کے سیوانی میں کرتے تھے۔ وہ ان دونوں سے عاصم کی خیریت پوچھتی تھی، کیونکہ اپنی عدت کے بیچ وہ عاصم سے دوبارہ نہ ملنا چاہتی تھی۔ جبکہ رئیس رہا ہو چکا تھا، لیکن وہ اپنے پیرنٹ سے ملنے چلا گیا تھا، یا شاید آخری بار کرنے کی تیاری کرنے گیا تھا۔ سوہا کو اس کی خاموشی بھی ٹینشن دے رہی تھی، جو طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی تھی۔ جبکہ دوسری طرف 3 ماہ میں راک سٹار کی زندگی میں بھی بہت سے بدلاؤ آ گئے تھے۔ محراب اور عاصم نے مل کر ہی ہجر اور بیلا کی باقاعدہ شادی کا فیصلہ کرتے تاریخ رکھ دی تھی، اور آج ہاور سلطان کی پوری فیملی پاکستان آ رہی تھی۔ ترحقیق بیلا کو ملک چھوڑنے کی اس کے ڈاکٹرز کی طرف سے 3 ماہ اجازت نہ مل سکی، کیونکہ اس کا علاج رک جاتا، جس سبب سرجری سے ہوئے فائدے حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا۔ ہاور سلطان کل ہی سب کو لینے گئے تھے، اور اس جشن میں شریک ہونے کے لیے ٹرپ والے 2 کپل بھی آج واپس پہنچنے والے تھے۔ عاصم نے ہی یہ تجویز دی تھی کہ یمل نے اپنی ماں کھوئی ہے، تبھی وہ کوئی شادی کا فوری ایونٹ نہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا یمل کو اس سے تکلیف پہنچے، جبکہ عاصم نے بھی یہ سوچا کہ کچھ ماہ بعد شادی رکھی جائے، تاکہ محراب اور سوہا اپنی اپنی عدت سے بھی فراغت پالیں۔ اور آخرکار ان دونوں نے یہ اکیلے دن گزار لیے تھے۔ یمل کے دل سے اس کی ماں فاطمہ تو کبھی نہیں نکل سکتی تھی، لیکن وہ ان چند ماہ میں کچھ سنبھل گیا تھا۔ ہجر نے ان 3 مہینوں میں اس کے ساتھ بہت وقت گزارا۔ وہ ویسے بھی کانسرٹ میں ایک اور کامیابی کے بعد ایسی مزید کئی کامیابیوں کے سلسلے میں کافی مصروف رہا، لیکن اس نے عرشیہ اور منائم کی غیر موجودگی کا یمل کو بالکل احساس نہ ہونے دیا۔ دوبارہ بیلا کے پاس بھی نہ جا سکا، کیونکہ بیلا چاہتی تھی اب وہ خود ایک ہی بار آئے گی۔ اس کے چاروں دوست بھی شادی ہوتے ہی فارن ٹور پر نکل گئے تھے، اور یہ ہجر نے ہی ان چاروں کے لیے پلان کیا تھا، لیکن خود وہ اپنی سویٹ کارن سے دور رہا، کیونکہ یہ دوری بہت میٹھی ہونے والی تھی، اس کا اس سے اور بیلا دونوں کو یقین تھا۔ ابھی بھی وہ ملک پیلس ہی تھا، اس کی اور بیلا کی مہندی یہی ہونی تھی، کیونکہ محراب نے یہی مناسب سمجھا تھا کہ یہ مین گھر ہے تو شادی وہی ہونی چاہیے، اور شادی تک محراب بھی ملک پیلس کی دوبارہ مہمان تھی۔ مہویر اور منائم کے لیے بھی کمرہ سیٹ ہو رہا تھا، اور ابھی سے سجاوٹ کی جا رہی تھی، کیونکہ مہندی آج ہی تھی۔ اوپر سے اپریل کے آخری دن کی مزید ٹھنڈ بڑھاتی بارش نے تو ماحول اور خوبصورت کر دیا تھا۔ عاصم ملک نے ہاور سلطان کی فیملی کو بھی یہیں پیلس رکنے کی پیشکش کی، لیکن وہ لوگ اپنے ہی بنگلے میں سیدھا جانے والے تھے۔ عاصم اور محراب تو چاہتے تھے وہ لوگ لنچ ملک پیلس کریں، لیکن ان لوگوں کو بھی رات کے ایونٹ کی تیاری کرنی تھی۔ ہجر بھی سیلون ابھی نکلا تھا۔ باہر آ کر ایک نظر پیلس کی بلڈنگ کی سجاوٹ کو دیکھا ہی کہ اس کا فون رنگ کیا۔ اسکرین پر سویٹ کارن دیکھ کر وہ مسکرایا، یقیناً اس کی حسینہ لینڈ ہو چکی تھی۔ تو تم آ رہی ہو سویٹ کارن؟ شادی فکسڈ فائنلی، جدائی ختم، لانگ ڈسٹنس سمٹ گیا۔ ہجر کی شوق پکار میں دلہا بننے کا جوش امنڈ رہا تھا۔ فائنلی ہجر ملک اور بیلا ہاور کی باقاعدہ شادی ہو رہی تھی، کوئی چھوٹی بات نہ تھی، لیکن سب سے بڑا سرپرائز تو بیلا کے پاس تھا۔ وہ لوگ کچھ دیر تک اپنے بنگلے پہنچنے والے تھے، ڈرائیورز ایئرپورٹ کب کے نکل چکے تھے۔ تو پھر میرے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے آپ نے ہجر ملک؟ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے سیلیبریٹ کرنی پینڈنگ کر رکھی ہیں۔ وہ جیسے سرگوشی میں بولتے مسکرائی، اور اس نے گردن پھیر کر ساتھ بیٹھے بابا کو دیکھا۔ مسز ہاور، ماریا اور عمیر دوسری گاڑی میں تھے۔ میں وہی کروں گا جو کرنے کی حسرت اٹھا کر 3 ماہ پہلے پاکستان واپس آیا تھا۔ تم کیا لا رہی ہو میرے لیے سویٹ کارن؟ وہ ہجر کے متجسس سوال پر پراسرار سا مسکرائی۔ وہ کیا لے کر آ رہی تھی وہ اس کی آنکھوں میں تھا۔ وہ دیکھنے لگی تھی، اس کی بینائی لوٹ آئی تھی۔ بھلے ابھی چہرے مکمل واضح نہیں تھے، لیکن وہ سب بآسانی سمجھ سکتی تھی۔ چہرے ہوں یا رنگ، سب کا فرق اس کی آنکھیں کرنے لگی تھی۔
ابھی بھی اس کے ویژن کلیئر ہونے کے لیے علاج جاری تھا، اس لیے وہ گلاسز پہنتی تھی۔ میں خود کو لا رہی ہوں، یہ کم ہے کیا؟ آپ بتائیں، دلہا بننے کی تیاری شروع کی یا میں بابا کو پہنچ کر پیلس روانہ کروں؟ یہ خود میرے مہندی کے دلہے کو سجا سوار دیں گے۔ عمیر بھائی کا آپشن بھی ہے۔ وہ شریر سا مسکرائی تو ساتھ بیٹھے ہاور سلطان نے فوراً بیلا کو اپنے حصار میں لیتے اس کی کن پٹی چومی۔ وہ بیلا کو یوں دیکھیں کہ کب سوچا تھا، نہیں تم عمیر کو بھیج کر مجھ پر ظلم نہ کرنا، وہ ہوگا تو اس کی ماریا بھی ہوگی، اور غلطی سے اگر میں نے ماریا کی طرف دیکھ لیا، عمیر نے تمہارے اس دلہے کی ٹانگیں سیک دینی ہے، اور تمہارے بابا کیا مدد کریں گے؟ مدد لینی ہوتی تو میں اپنے ابا حضور کی نہ لے لیتا۔ یہ اور لوگ کیا جانے راک سٹار کو اس کی مہندی پر کیسے تیار ہونا ہے۔ تم فکر مت کرو، میرے چار بڑی مجھے بہت اچھا سنوار دیں گے۔ تم نے ویسے بھی بس مجھے فیل کرنا ہے۔ تمہیں کیا میں کیسا دکھائی دوں گا؟ تمہیں پوری پوری دوں گا میری جان۔ خضر کی ایسی باتیں اور فیل والی بات پر بیلا کے دل کی دھڑکنیں سی بڑی۔ اس بار صرف فیل نہیں، وہ اس شخص کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھنے والی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن باقی ساری دنیا تو میرے پہلو میں کھڑا شخص دیکھے گی نا، اس نے آہستہ سے کہا، اور ساتھ ہی نظریں ایک بار پھر کھڑکی سے باہر ٹکا دی۔ بھیگی سڑک، بارش میں کھڑے درخت، آتی جاتی گاڑیاں، اور سب اب دھندلے سہی مگر پہچان میں آنے لگے تھے۔ وہ چپ چاپ اس سکھ کو اپنے اندر سمیٹ رہی تھی۔ ہاں، دنیا بس دیکھے گی، تم اسے جیو گی۔ اچھا ہی تیار ہوں گا۔ تمہارا آج کا ڈریس میں نے تم لوگوں کے گھر پہلے ہی بھجوا دیا ہے۔ چلو ملتا ہوں رات تک، تم لوگ بھی گھر پہنچ کر کچھ آرام کرتے ہی کام پڑ لگو، وقت کم ہے اور مقابلہ سخت۔ بہت سارا پیار میری جان کو۔ ہجر کے چاروں نئے نویلے بیاہے افلاطون بھی پہنچ چکے تھے، تبھی ہجر نے فوری کال بند کی۔ اس سے پہلے موسم کے تیور بگڑتے وہ لوگ نکلنے کی کرنا چاہ رہے تھے، جبکہ محراب بھی تیاریوں میں ہی مصروف تھی، اور جو ہجر کے سسرالیوں کے لیے تحائف تھے وہ بھی محراب اپنی نگرانی میں پیک کروا رہی تھی۔ تمہیں مدد چاہیے تو کسی کو بھیج دوں محراب؟ عاصم نے اسے لاؤنج میں ہی ڈیرا لگائے دیکھ کر وہاں آتے پیشکش کی، تو وہ نفی کیا مسکرائی۔ نہیں، بس ہو گیا، مجھے کسی سیلون کی اپائنٹمنٹ لے دو، اب بیٹے کی ماں ہو، سجنا تو بنتا ہے۔ عاصم نے ہنس کر محراب کی طرف دیکھا، وہ اتنی خوش جسے ساری زندگی نہ نظر آئی جتنی اب۔ بظاہر ایک طلاق یافتہ عورت، لیکن اس کے ارد گرد کوئی کمی، کوئی غم نہ تھا۔ ہاں کیوں نہیں، تمہارا ہی تو سجنا بنتا ہے۔ ہاں، وہ شرارت سے کہہ کر ابھی کال ملا ہی رہا تھا جب اس کی نظر کچھ دور پیلس میں انٹر ہوتی سوہا زومروں پر پڑی۔ وہ پیلس کے ملازمین سے کھڑی بات کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ہجر کا مہندی والا جوڑا تھا، کیونکہ ہجر اور بیلا کے ڈریسز سوہا نے ہی ڈیزائن کیے تھے۔ عاصم جیسے کال کرنا ہی بھول گیا۔ 3 ماہ سے زیادہ ہو چکے تھے اسے سوہا کو دیکھے۔ وہ پہلے سے زیادہ پیاری ہو گئی تھی، تھوڑی کمزور بھی، شاید اس نے خود کو بہت زیادہ مصروف کر لیا تھا۔ سوہا، عاصم کی پکار پر سوہا اور وہ ملازم دونوں چمکے۔ کیسے ہو عاصم؟ میں ہجر کے کپڑے دینے آئی تھی، کسی کے ہاتھ بھیج دیتی، مگر گھر جا رہی تھی تو سوچا اس کو پہنا ہوا بھی دیکھ کر فٹنگ چیک کر لوں۔ ملازم نے وہ کور ہوا سوٹ لیتے عاصم کے اشارے پر وہاں سے جانے کی اجازت لی، جبکہ عاصم کی نظریں سوہا پر جمیں۔ محراب بھی دیکھ رہی تھی، لیکن وہ بس مسکرا دی۔ باہر آ کر ان کی پرائیویسی خراب کرنے کے بجائے وہ اپنا کام سمیٹنے لگی۔ اب لگتا ہے واقعی ٹھیک ہو، بہت وقت بعد دیکھا تمہیں، مجھے لگا کسی اور سیارے پر شفٹ ہو گئی تم۔ ادین اور یمل نہ بتاتے تو میں شاید تمہیں ڈھونڈنے اسپیس پر نکل بھی چکا ہوتا۔ عاصم بھی بہت وقت بعد دیکھنے میں اچھا لگ رہا تھا، اپنی گرتی صحت اسے واپس مل چکی تھی۔ ویری فنی، میں بس بہت مصروف رہی۔ آذربائیجان میں سیوانی کی برانچ رجسٹر کروانے میں بہت وقت لگا، اور پھر آنا جانا لگا رہا۔ ادین اور یمل نے کیا بتایا تمہیں؟ سوہا جیسے یہ سوال کرتے تھوڑا ہچکچا رہی تھی۔ یہی کہ تم روز میری طبیعت پوچھتی رہی ہو ان سے۔ عاصم کی آنکھوں میں کچھ تو ایسا شدت رکھتا احساس تھا کہ سوہا کو نظریں چکانی پڑیں۔ ہاں، کیونکہ میری بیٹی کے باپ ہو تم، اس کے سر سے تمہارا سایہ نہ ہٹے، یہ فکر مجھے مرتے دم تک رہے گی۔ تم اب مکمل صحت یاب ہو چکے ہو، دیکھ کر خوشی ہوئی۔ محراب بھی آئی ہے، یہی رہے گی کیا وہ؟ سوہا نے سب کچھ بہت پرسکون ہو کر پوچھا، لیکن جب اس نے محراب کا ذکر کیا تو عاصم نے آج بھی سوہا کی آنکھوں کی جلن بھانپ لی۔ نہیں، بس ہجر کی شادی تک وہ اکیلا رہنا سیکھ چکی ہے، اور اس پر بہت مطمئن اور خوش بھی ہے۔ عاصم کا لہجہ محراب کے لیے مطمئن تھا۔ سوہا نے سنجیدگی سے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ دعا ہے میں اور تم بھی یہ سیکھ جلد اپنا لیں۔ سوہا کے لہجے میں اتری یاس پر عاصم اس کی طرف بڑھا ہی جب وہ بوکھلا کر کچھ قدم عاصم سے دور ہوئی۔ مجھے اکیلا رہنے کی کیا ضرورت ہے سوہا، میرے لیے کوئی ہے جو پھر سے موجود و میسر ہو سکتا ہے۔
اللہ کسی پر یوں بھی مہربان ہوا ہوگا کہ آج جیسے مجھ پر سوہر جس وجہ سے اتنے ماہ سے اوجھل رہی، جن باتوں اور نظروں سے بچنے کی کوشش کرتی رہی، وہ سب اپنی جگہ ویسے ہی قائم تھا۔ وہ عاصم کے الفاظ کا مفہوم اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ یہ تو تمہیں پتا ہوگا، کبھی کبھی جو میسر لگ رہا ہوتا ہے وہ سراب بھی نکل آتا ہے عاصم۔ ہم اسے پتھر سمجھ کر چھوتے ہیں پر وہ دھول بن کر ہوا میں معلق ہو جاتا ہے۔ کوئی امید مت باندھو، اب کچھ بھی مناسب نہیں رہا۔ ایونٹ پر ملاقات ہوتی ہے، میں نے تو منع کیا تھا لیکن ہزر نے کہا اب لازمی آئے گا، سی یو۔ سوہا سے انکار تھما کر پلٹی، لیکن اس کی آنکھوں کی ویرانی بتا رہی تھی کہ یہ انکار اس کے دل سے نہیں آیا۔ عاصم نے ابھی کے لیے اسے جانے دیا، لیکن وہ اسے اب کی بار جانے دیتا تو پھر جیتا کیسے؟ کل پرپوز کر دو اسے۔ محراب کی عقب سے آتی آواز پر عاصم اپنے خیالات سے چونکتے نکلا۔ ہے کیا؟ عاصم کا تاثر خاصا کیوٹ تھا۔ ہاں، میری وجہ سے تم دونوں کے رشتے میں دراڑیں آئی تھی عاصم، کیونکہ تم ایک کاروباری سمجھوتے میں بندھے تھے۔ اب تو کوئی بندش نہیں رہی، میں نے تمہاری جان چھوڑ دی بلکہ تم نے میری چھوڑی، اللہ کا شکر۔ فاطمہ بھی نہیں رہی، سوہا کی بھی طلاق کے بعد عدت مکمل ہو گئی۔ جانتی ہوں بہت سے تنگ و تاریک راستوں سے اس بیچ گزرنا پڑا، لیکن اگر تم دونوں چاہو تو اپنی باقی زندگی گل و گلزار کر سکتے ہو، میں دوں گی تمہارا ساتھ۔ عاصم جیسے یقین نہ کر پایا کہ یہ سب محراب کہہ رہی ہے۔ وہ چند قدم چلتا اس کی سمت بڑھا۔ اور تمہارا ساتھ کون دے گا؟ میں بھی تو تمہاری زندگی خراب کرنے کا ذمہ دار ہوں۔ ایون میں نے ہی تمہاری زندگی ہلاک کی، اس مصعب کو دیوانے سے مجرم بننے پر مجبور کیا، وہ جو چند دنوں میں اپنی سزا پالے گا۔ مجھے بتاؤ، میں ابھی بھی اتنا ہی خود غرض دکھائی دیتا ہوں تمہیں؟ اس بار محراب نے بھی چند قدم اٹھا کر اس کی سمت بڑھائے۔ نہیں، تم اب بہت بدل گئے ہو۔ تمہارے بچے اس دنیا کے خوش قسمت ترین بچے ہیں جن کے لیے تم جیسا پتھر پگھلا اور بدل گیا۔ اب تم اتنے اچھے عاصم ملک بن چکے ہو کہ میں سوچتی ہوں تم سے طلاق نہ لیتی۔ ایک لمحہ وہ دونوں مسکرائے۔ ایک دوسرے کی جان کے دشمن اب ایک دوسرے کے دوست اور ہمدرد بن چکے تھے۔ لیکن پھر وہی بات، تم سے محبت نہیں کر پاتی تب بھی۔ مجھے میری تم سے آزادی زیادہ محبوب رہی، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھٹے ہوئے تھے۔ ہم میں دو طرفہ دور ایک طرفہ بھی محبت نہ تھی۔ پھر یہ سوچ کر بہت سکون ملتا ہے، اور اب میں خود کو مکمل محسوس کرتی ہوں۔ مجھے نہیں لگتا اب کوئی مرد مجھے امپریس کر سکے گا۔ بہت نا امید جو کیا گیا ہے مجھے، لیکن میں خوش ہوں تم میرے ہونے کے باوجود رکے نہیں۔ سوہا ملی تمہیں، وہ ضدی اور پاگل تھی ہر عورت کی طرح، یقیناً اسے بھی اپنا مرد صرف اپنے دل سے لگا چاہیے تھا، لیکن میں یقین سے کہتی ہوں اپنی محبت یعنی تمہیں چھوڑ کر وہ بہت پچھتائی ہوگی۔ دونوں کی مسکراہٹ تھم گئی۔ ہم انسان جلد بازی میں فیصلے کر لیتے ہیں لیکن پھر بعد میں ہاتھ ملتے ہیں عاصم۔ بہت کم گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جن پر قسمت دوبارہ مہربان ہوتی ہے، اور تم ہو۔ اسے قبول کرو، اسے پرپوز کر دو اپنے بیٹے کی شادی پر۔ ویسے بھی اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت ہے۔ میں اور مانو تو مہمان ہے یہاں، یمل کی ماں تمہاری وجہ سے اس سے چھن گئی تو تم ہی اسے ماں لا کر دو، اور ایک پہلے سے بنی ماں اس کے لیے بہترین چوائس ہے۔ محراب کی آنکھوں میں دوستانہ چمک تھی، جبکہ عاصم بس ایک گہرا سانس ہی بھر سکا۔ اس نے گردن موڑ کر باہر کی سمت دیکھا جہاں سے سوہا گئی تھی، جبکہ محراب نے آج بھی اس کی آنکھوں میں سوہا کا انتظار پہلی والی شدت سے ہی محسوس کیا تھا۔ یہ فیصلہ عاصم کو لینا تھا، لیکن تب جب ان سب پر سوہا سومرو سکون محسوس کرتی، کیونکہ ابھی اس کا سکون رئیس کی وجہ سے غارت تھا، اس آدمی کی چپ کچھ بھیانک کر سکتی تھی۔ پچھلے 3 ماہ میں دوبارہ علیم خان اور ردا آمنے سامنے نہیں آئے تھے، مگر آج چھوٹی دنیا کے اصرار پر وہ لوگ اس بلڈنگ کے سامنے کھڑے تھے جہاں انہیں ردا کا یوگا سینٹر نظر آ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش نے علیم سمیت یمل اور ردین کے بال اور رین کوٹس بھگو دیے تھے۔ ارے واہ مس جنگجو، یوگا ٹیچر، یمل نے جیسے متاثر ہوتے فکرہ کہا۔ علیم انہیں ابھی اسکول سے ہی لے کر آ رہا تھا۔ یوگا کی آڑ میں وہ در حقیقت آج کل کی بچیوں کو زمانے کی بھیڑیوں سے بچنا سکھاتی ہیں، نہ صرف بچیوں کو بلکہ بچوں کو بھی۔ علیم کے جواب پر اس کی چھوٹی دنیا مسکرا دی۔ واہ، ہماری ڈریم آپا ہوئی پھر۔ ہمیں بات کرنے دو علیم خان، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ اب تک تو وہ بھول بھال گئی ہوں گی، 3 ماہ گزر چکے ہیں۔ اس بار ادین نے علیم خان کا حوصلہ بڑھایا تھا، لیکن وہ ڈرا ہوا نہیں تھا، وہ ٹھکرایا ہوا تھا۔ وہ بھولی ہو یا نہیں، تم دونوں کو بتا دیتا ہوں کہ پھر انکار آیا تو میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ چھوڑو، واپس چلتے ہیں۔ علیم خان نا امید تھا، پر اس کی یہ چھوٹی دنیا نہیں تھی۔ ٹنٹنا، جی جناب، تو کیسا لگا آپ کو میرا یہ 3 ماہ کا گیپ؟ 3 ماہ سے زیادہ ہی تقریباً ہو چکا ہے، تو جو عدت ہوتی ہے طلاق کے بعد وہ بھی 3 ماہ ہی ہوتی ہے، یعنی 3 بار جو
پیریڈز گزر جائیں تو اس کے بعد عدت ختم ہو جاتی ہے، تو وہی میں نے کی، وہی 3 منتھ گزار دیے۔ میں نے کہا اب کیا، پہلے 2 ہفتے کا گیپ لوں، پھر میں دوبارہ ان کی جو بقیہ سٹوری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پھر سے گیپ لوں، پھر ان کو بچے دکھانے کے لیے پھر سے گیپ لوں، تو مجھے وہ بورنگ لگا اور بہت زیادہ لمبا لگا، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ اسی میں ٹپکا دیتے ہیں اور ملتے ہیں پھر اب منڈے کو دھماکے دار لاسٹ ویک آف دی حلف جان۔ آئی تھنک 110 تک ہوں گی ایپیسوڈ، ٹھیک ہے، تو 5 یا 6 ایپیسوڈ میں ختم کر دوں گی ناول۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں منڈے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پیارا سا تبصرہ ضرور کیجیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور میری ہمت کو سلام بھی کریں کہ اس پورے ہفتے میں نے آپ کو ایپیسوڈ دی ہے۔ بائے بائے۔